बैंक सीधे नहीं इशू करते, बैंक नंबर से मनी क्रिएट करते, डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू। बैंक बुनियादी तौर पर भरोसा बेचता है, कर्ज नहीं देता। बैंक जब लोन इशू करते रह जाते हैं तो उसको इंटरेस्ट रेट के थ्रू कंट्रोल किया जाता है दुनिया भर में। आज भी अगर सारे लोग चेक लेके चले जाएं तो बैंकों पर पैसे नहीं है देने के लिए। 5% ज्यादा नहीं है। मनी की जो मेन डेफिनेशन है वो ये है कि ये ट्रांजैक्शन के लिए यूज होती है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। कुरान पाक की आयत है ना कि तुम्हारी दौलत बैन लखनिया ना घूमती रहे। कुरान की जो बेसिक पॉलिसी इकोनॉमिक वो यही है कि अमीरों में गर्दिश ना करे, इसका मतलब है गुर्बत खत्म हो। तो ये जो पब्लिक गुड है मनी क्रिएशन, इसको आप प्राइवेट सेक्टर के हवाले नहीं कर सकते। तो ये जो हवाले किया हुआ है इसकी वजह से सबसे पहले क्या हो रहा है, कर्जा बढ़ता जा रहा है। कैपिटलिज्म के जो दो सिस्टम जो इंसानों ने बनाए हुए हैं, एक मनी का सिस्टम और एक टैक्स का सिस्टम, इसने तबाही फेरी हुई। नबी वसल्लम फरमाया कि जो टैक्स लगाएगा वो जन्नत की हवा भी नहीं खाएगा। लोग महंगाई सह रहे हैं, महंगाई का मतलब है गरीब मारा जा रहा है। पाकिस्तान में पिछले 3 सालों में बैंकों ने क्या काम किया है, हमसे पैसे लिए और गवर्नमेंट को लोन दिया है हर महीने, और हमसे हमारे ही पैसे हमसे टैक्स लगा के हमें वापस दे दिए। क्योंकि पाकिस्तान देखें दलदल में फंस गया। फंस गया है। उस दलदल से आपको निकालने के लिए 2 चीज़ें चाहिए, मनी का सिस्टम ठीक करना है और उसी तरीके से आप टैक्स का सिस्टम खत्म करके जो जालिमाना निज़ाम है उसकी जगह ज़कात का निज़ाम, यही इस्लामिक गवर्नमेंट का काम है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुज़क़्क़ातिन हज़रात, इस जंगी गहमा गहमी के दौरान एक चीज़ ऐसी भी है जो शायद हुकूमतों को परेशान किए हुए है, और वो है मईशत। और उनमें से पाकिस्तान की मईशत ऐसी है कि जिसके लिए हर ख़ास आवाम को परेशान होना बनता है, ख़ास तौर पर वो लोग जो इस मईशत को जानते हैं और इस मईशत को चाहते हैं। इस मईशत के मसाइल क्या हैं, इस पर तो एक बहुत बड़ी गुफ्तगू की जा सकती है। और ये मईशत जो है वो कैसे ठीक हो सकती है, क्यों ठीक हो सकती है, कब ठीक हो सकती है, कौन ठीक करेगा, इतने सवालात हैं कि समझ नहीं आती कि शुरू कहाँ से किया जाए। लेकिन जदीद दौर में जब से बैंकिंग सिस्टम शुरू हुआ है, हर मईशत के साथ एक चीज़ ज़रूर लागू हो गई है, और वो है पब्लिक डेट। पब्लिक डेट नाम की कोई चीज़ सदियों में नहीं होती थी। अमूमन तावान जंग होता था जो अदा किया जाता था, और इसका आगाज़ जर्मनी से हुआ था, और से कहा गया था कि तुम चीज़ें बनाओ, गाड़ियाँ बनाओ, फलां बनाओ, और उनको तुम बेच के फ्रैंक और पाउंड खरीदो और हमारा कर्ज अदा करो। तो वो बेचारे यही करते थे, और इस तरह उनके यहाँ ये एक तस्वर आया, और फिर बैंकिंग सिस्टम शुरू हुआ। 1694 में रॉथशील्ड एक बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने मलका बरतानिया को इतना मकरूज़ किया हुआ था कि उन्होंने उससे बैंक ऑफ इंग्लैंड का चार्टर ले लिया, और साथ एक ये भी इख्तियार दे दिया कि हम एक छोटा सा कागज़ बनाएंगे जिसके ऊपर लिखा होगा कि इस कागज़ की मलकियत 100 पाउंड है, और ये जिसके पास भी हो हम ज़िम्मेदार हैं कि इस 100 पाउंड का सोना चांदी जो चीज़ वो तलब करना चाहे वो हम उसको देंगे, ये उस 100 पाउंड पर ख़रीदारी कर सकता है। एक दो 100 साल प्रैक्टिस करते रहे। फिर 1844 में बैंक चार्टर एक्ट आया इंग्लैंड का, और इस बैंक चार्टर एक्ट की बुनियादी वजह जैसी एबल टू इशू देयर ओन बैंक नोट एंड नोट्स इशूड बाय द प्रोविंशियल बैंकिंग कंपनीज, ये एक चीज़। दूसरी बड़ी जो मईशत है वो अमेरिका की है, और अमेरिका की मईशत का जो था उसकी जो ट्रेजरी है इस वक्त 1789 में ये कायम हुई। इसका भी बेसिक काम यही था कि फिस्कल एजेंट के तौर पे काम करे, रेवेन्यू इकट्ठा करे, करेंसी बनाए, प्रोडक्शन, डेट मैनेजमेंट, कर्जे को देखे, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो ये मनी एक लफ्ज़ होता है जिसे हम कहते हैं दौलत। इस दौलत को तख्लीक किया जाता है। ये एक बहुत टेक्निकल सा मसला है, लेकिन हम बड़ी आसानी से इसको हल करने की, समझने की कोशिश करेंगे। और आज हम एक किताब के बारे में गुफ्तगू करेंगे और उस किताब के मुसन्नफ़ से गुफ्तगू करेंगे। हम उनसे पहले भी एक पॉडकास्ट में उनकी जो माशी जो उनकी अहलियत है समझने की, वो उसके ऊपर बात कर चुके हैं। उनकी इस्लाम के हवाले से इस गुफ्तगू के इस्लामी मईशत क्या होती है। लेकिन आज उनकी इस किताब जो है जो मेरे हाथ में है, बैंकिंग द ट्रैप ऑफ डेट, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट एंड पॉवर्टी, कि ये जो बैंक हैं इनका जो चाल है, इसने कैसे कर्जा बढ़ाया है हमारा, और इस बैंकिंग सिस्टम को से हम निकल कर कैसे कर्जे को ठीक कर सकते हैं।
میرے ساتھ موجود ہیں کانت خلیل اللہ صاحب، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، کمال کے آدمی ہیں، گفتگو خوب کرتے ہیں، اپنے علم پہ عبور رکھتے ہیں. اور یہ سچی بات بتاؤں، میں نے اکنامکس کا طالب علم نہیں ہوں، لیکن یہ کتاب اتنی سادہ سے لکھی گئی ہے، اتنی چھوٹی، کہ جس کی حساب ہی نہیں کہ آپ اس کو بڑے آرام سے، اس چھوٹی سی، میرا خیال ہے کہ 203 صفحے ہیں، اور وہ بھی چھوٹی سی کتاب کے یہ بڑی آسانی سے ایک گو میں اس کو پڑھ سکتے ہیں. اور اس کے اندر ایک ہوپ ہے کہ پاکستان کا جو قرضہ ہے، جو اس وقت آخر میں یہ بات کر کے میں کر جاؤں گا، وہ ہے 80 ٹریلین روپیز. ٹھیک ہے، 80 ٹریلین بہت بڑی رقم ہوتی ہے، لیکن اس میں سے جو اس کا ڈومیسٹک ڈیٹ ہے، جو ہم نے پاکستان کے بینکوں سے، جن کو میں نے اور آپ نے پیسے دے کے امیر کیا ہوا ہے، اس سے ہم نے کچھ 54.5 لیا ہے، جبکہ باہر سے ہمارا قرضہ صرف 26 ٹریلین روپیز ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کم از کم اندرونی قرضہ جو ہے، یہ بڑی آسانی سے ختم کیا جا سکتا ہے، اور اس کو بہت آسان حل ان کے پاس ہے. گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. میں نے کچھ لمبی بات اس لیے کر دی کہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ لوگوں کو، پھر آپ بات تو انہیں کے اوپر آپ ٹھیک ٹھاک کریں گے. یہ کتاب بڑی کمال کی ہے، بریکنگ دا ٹریپ. اس کو توڑ دینا. ہاں، بینکنگ کے ساتھ مل بریکنگ دا ٹریپ، کہ اس جو ٹریپ ہے، جو جال بنا ہوا ہے، جو پھندا ہے، اس پھندے کو کیسے توڑا جائے. مجھے علامہ اقبال کی جو کتاب علم الاقتصاد ہے، اس کے ایک فقرے سے شروع کرتے ہیں. انہوں نے بینکنگ کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بینک بنیادی طور پر بھروسہ بیچتا ہے، قرض نہیں دیتا. اس کا جو ایک کاغذ ہوتا ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے کہ میں نے اس آدمی کو 10 لاکھ روپے قرض دے دیا ہے، وہ کاغذ گھومتا رہتا ہے. چائے والے سے چینی والے کے پاس جاتا ہے، چینی والے سے کھاد والے کے پاس جاتا ہے، کھاد والے سے پیسٹسائڈ والے کے پاس جاتا ہے، اور وہ 15-16 لوگوں سے 10 لاکھ روپیہ گھومتا گھومتا بینک والے کے پاس پہنچتے وقت بینک کے 10 کروڑ ہو جاتے ہیں. یہ جو گھمن کھیری جس کو کہتے ہیں بھول بلیاں ہیں، اس سے آپ نے نکلنے کا فارمولہ بتایا. اس کا یہ بتائیے گا کہ بینکنگ جو ہے، اور بینک کا جو ہم پاکستان کے اندر اکثریت، جب بھی کوئی ضرورت پڑی بینک سے مانگ لو، کیا بینک جو ہیں ان کا کوئی لمٹ نہیں ہوتی انٹرنیشنلی کہ اتنے پیسے وہ حکومت کو دیں گے، اتنے عام آدمی کو دیں گے تاکہ فیکٹری لگائے؟ دیکھیں، یہ تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ماڈرن جو بینکنگ ہے، وہ اس نے نا منی کریشن کی پاور، منی کریشن جو ہے وہ پبلک گڈ ہے. جس طرح سے آپ کہتے ہیں نا کہ ڈیفینس پبلک گڈ ہے، ڈسپیوٹ ریزولوشن کورٹس پبلک گڈ ہے، دولت کی تخلیق، ہاں، دولت کی منی کی تخلیق. اور تاریخ میں پچھلے ہزاروں سال میں یہ ہمیشہ اسٹیٹ کا رائٹ رہا ہے، پریروگیٹو. یعنی 1000 سال پہلے جو چائنا کے اندر آپ کو حیرانی ہوگی کہ پیپر کرنسی تھی، اب وہ اسٹیٹ کی کریٹڈ. ٹھیک. اور یہ جو آپ آج سے 400-500 سال پہلے کموڈیٹی کرنسیز ہوا کرتی تھی، سونا، چاندی. اچھا، یہ بھی بتائیے گا کہ چائنا میں جو پیپر کرنسی تھی وہ کسی سٹینڈرڈ کی بنیاد پہ تھی کہ بس صرف حکومت کی ذمہ داری تھی؟ گورنمنٹ کی ذمہ داری. اچھا، کہ ہم دیں گے. ہاں. اور یہ جو وہ تو بات ٹھیک لگتی ہے نا. اب جو سونا اور چاندی کی کرنسی تھی وہ بھی اسٹیمپ کیا کرتے تھے، یعنی رومن درہمز. رسول اکرم زمانے میں وہی تھی، اسٹیمپنگ ہوتی تھی. اور ہمارے علماء کا بھی ویو یہ ہے کہ اس کو اسٹیمپ کریں تاکہ اس پہ اعتماد برقرار رہے کہ اتنا اس میں موجود ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہمیشہ سے اسٹیٹ کی وہ رہی ہے. اور یہ ہوا یہ کہ جو آپ نے ابھی بڑی اچھی اس کی ہسٹری بتائی کہ یہ 17ویں صدی میں یہ شروع ہوا کہ لوگ جو ہیں سکے جا کے، ذرا اکنامی ایکسپینڈ ہوئی تو لوگ سکے جا کے سناروں کے پاس رکھواتے تھے، یہودی سناروں. ہاں، گولڈن برگ کے یہودی سناروں کے پاس. تو سناروں نے یہ کیا کہ اس کی جگہ وہ رسیدیں ایشو کر دیا کرتے، جسے IOUs کہتے ہیں. اور کوئکلی یہ IOUs جو ہے میڈیم آف ایکسچینج بن گیا. دیکھیں، منی کی جو مین ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ ٹرانزیکشن کے لیے یوز ہوتی ہے، میڈیم آف ایکسچینج ہے، اسٹور آف ویلیو بھی ہے، میڈیم. تو یہ شروع ہو گیا. کچھ سناروں نے یہ سوچا کہ ہم اگر بہت زیادہ سکے ہمارے پاس 100 ہیں اور ہم 500 رسیدیں ایشو کر دیں تو ہم ہم سے کون پوچھے گا. اور کیونکہ لوگ سونا لینے نہیں آتے، آپس میں ٹرانزیکشن کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ کام شروع ہو گیا ہے. اس سے کیا ہوا کہ جن کے بارے میں معلوم چلا ان سناروں کو، ان کی یعنی اس زمانے میں تو بڑا فراڈولنٹ ایکٹیویٹی تھی. تو جن سناروں کے بارے میں معلوم چلا لوگ پہنچے، ان کو جیل جانا پڑا. آج کی زبان میں بینک رن ہو گئے. بینک رن آپ اسی طرح ہوتے ہیں نا کہ پیسہ نہیں ہے ان کے پاس، حالانکہ پروفٹ ہوتا ہے. آج بھی اگر سارے لوگ چیک لے کے چلے جائیں تو بینکوں پر پیسے نہیں ہیں دینے کے لیے، 5% زیادہ نہیں ہے. تو اب یہ ہوا تو اس وقت پھر یہ کام گڑبڑ شروع ہوئی. تو انگلینڈ کی جو گورنمنٹ تھی انہوں نے 1840 میں یہ طے کیا کہ یہ جو پرائیویٹ لوگ جو رسیدیں کریٹ کر رہے ہیں، پرائیویٹ نوٹس کاغذ کے، یہ ہم منع کر دیتے ہیں. اس کی جگہ ہم یہ کرتے ہیں کہ صرف سینٹرل بینک آف انگلینڈ نوٹ ایشو کرے گا.
تو افیکٹولی جو پرائیویٹ کریشن آف منی جو پبلک اسپیئر میں آئی تھی وہ بہت جلدی ایک طرح سے ایلیمنیٹ ہو گئی یا سبسٹینشلی کم ہو گئی. لیکن گزشتہ 2 سالوں میں یہ ہوا کہ جو کرنسی پہلے کموڈٹی سے سونا چاندی سے کاغذ میں آئی تھی پہ وہ نمبروں میں چلی گئی. اب بینکوں کو یہ تو منع ہے کہ آپ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں نوٹ نہیں چھاپ سکتے مگر وہ نمبروں میں منی کریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہر بینک اس کا بڑا آسان طریقہ ہے جو پچھلے 100 سالوں میں بہت بڑھ گیا ہے, وہ فریکشنل ریزرو بینکنگ سسٹم ہے کہ بینک کے جب پاس جا کے جب آپ لاکھ روپے رکھواتے ہیں, اس میں آپ نے 2 طرح کے ٹوٹل اور وہ ابھی جو ہے فریکشنل ریزرو بینکنگ سسٹم ہے, تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ بینک میں جا کے 100 روپے رکھوائیں یا 1 لاکھ روپے رکھوائیں تو بینک کو یہ ہدایت ہوتی ہے کہ 5% وہ کیش رکھتے ہیں تاکہ میں اور آپ جائیں تو اے ٹی ایم سے نکال سکیں, اس کے علاوہ ان کے پاس کیش نہیں ہوتا. اور 5% وہ اسٹیٹ بینک میں رکھتے ہیں جو کہ لا کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تاکہ انٹر بینک سیٹلمنٹ ہو جائے, اور 90,000 وہ کسی کو لون دے دیتے ہیں. ابھی رول تو یہ ہے کہ 1 ارب آپ کے پاس ہے تو آپ 10 ارب لوگوں کو قرض دے سکتے ہیں, جو اسٹیٹ بینک کا رول ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں, آپ دیکھ سکتے طریقہ بتا دوں کیسے ہوتا ہے کہ جب 10% رکھتے ہیں 5% کیش اور 5% ریزرو اور 90,000 لون دے دیا. فار ایگزامپل میرے 1 لاکھ روپے ہیں, 90,000 نے آپ کو لون دے دیا. اب 1 لاکھ میرے پاس بھی ہیں اور 90,000 آپ کے پاس بھی ہوں کہ آپ کے اکاؤنٹ میں ڈل گئے. اب آپ سارے کام اس سے کر سکتے ہیں اپنی, آپ جو چاہیں آپ اس سے کوئی چیز خریدنا ہے, بینک سے پیمنٹ کرنی ہے. اب آپ نے اگر لون لیا ہے 90,000 تو کسی کام کے لیے ہوگا, آپ نے اپنے امپلائی کو پیمنٹ کی, اس نے بینک میں جا کے رکھوائے, بینک نے پھر یہ کیا کہ 5% رکھا کیش اور 5% ریزرو ریشو اسٹیٹ بینک کے پاس رکھوایا, 80,000 لون دے دیا. اور یہ پروسیس چلتا رہا, جس نے منافع کمایا اس نے بھی رکھا, اب سارا کچھ ٹھیک ہے, مطلب بڑھتی آتی ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ جو اگر 5% ریزرو ریشو ہو تو 20 ٹائم منی کریٹ ہو جاتی ہے. اس وقت پاکستان میں ہمارے اور آپ کے جو چیکنگ اکاؤنٹس کہلاتے ہیں جو منی کی ڈیفینیشن میں آتے ہیں جس سے آپ پیمنٹ کر سکتے ہیں, چیکنگ اکاؤنٹ کرنٹ جو وہ 30 ٹریلین کے ہیں, اس کے آگے بینکوں کے پاس صرف 2 ٹریلین رکھا ہوا ہے. 19 سوناروں کی طرح کیونکہ کے پاس کیا سونا نہیں تھا. آج اگر عوام ایک ساتھ چیک نکالیں کہ میرے پیسے دو, تو بینک کے پاس ایک ساتھ نہیں, میں تو کہہ رہا ہوں 10% چلے جائیں تو بینک ڈیفالٹ کر جائے, 10% چلے جائیں تو ڈیفالٹ کر جائیں بینک. تو یہ جو سسٹم ہے یہ گریجولی ہوا ہے, یعنی پچھلے 100 سالوں میں ہوا ہے. اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ جیسے ہم اس میں پڑھتے ہیں نا کہ ایک آپ مینڈک کو آپ گرم پانی میں بٹھا دیں, آہستہ سے گرمی ہوتی ہے, اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا بڑھ جائے گا. تو یہ جو آہستہ آہستہ جو منی کریشن وچ از اے پبلک گڈ وہ ٹرانسفر ہوتی گئی پرائیویٹ اسفیئر کے اندر, میاں منشا ٹائپ لوگوں کے پاس. اور میں کہہ رہا ہوں سارے بینک کے مالک ہے نا, مطلب آئیکن کے ایک آئیکن کا نام تو لیا, میں روتھ شیلڈ کا نام لیا نا, ہم نے اپنے روتھ شیلڈ کا بھی نام لینا چاہیے. تو اب اس میں جو ٹرانسفر ان کے پاس ہو گئی ہے, تو اب بینک جب لون دیتے ہیں نئی منی کریٹ کرتے ہیں, قرض کے ساتھ منی کریٹ ہو رہی ہے. یعنی ایک سکے کے 2 رخ ہیں. بینک آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالیں گے, آپ سے کہیں گے آپ پیمنٹ کریں اور 1 سال بعد مجھے واپس کیجیے گا. لون بعد میں دیں گے, منی ابھی ہو جائے گی. اور بینکوں کا دیکھیں بزنس کیا ہے, کسی بھی کمپنی کا بزنس, کسی بھی کارپوریٹ کا بزنس یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی سیل بڑھانا چاہتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ سیل بڑھے تاکہ پروفٹ آئے. بینکوں کی سیل ہے لون ایشو کرنا, اور لون سے جو پروفٹ انٹرسٹ یا پروفٹ آتا ہے وہ ان کا پروفٹ ہوتا ہے. تو بینک چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ لون ایشو کریں, ٹھیک ہے. لیکن اب اس میں ڈرا بیک یہ ہو جاتا ہے, جب وہ لون ایشو کرتے ہیں تو وہ منی کریٹ کرتے ہیں, وہ صابن نہیں دیتے آپ کو, وہ گھی نہیں دیتے, وہ منی آپ کے اکاؤنٹ میں ڈال دیتے, کاغذ آئے گا, جب وہ کاغذ نہیں نمبروں میں منی کریٹ کرتے ہیں. اور یہ جو میں بات بتا رہا ہوں یہ سارے سینٹرل بینک آف انگلینڈ کا پیپر پڑھ لیں, آپ یورپین بینک کا, ہم صرف 5% کریٹ کر رہے ہیں ہارڈ منی. الیکٹرانک منی جتنی بھی ہے وہ سینٹرل بینک کمرشل بینک کریٹ کر رہے ہیں. جب وہ لون دیں گے تو منی کریٹ ہو جائے گی, جیسے فیڈرل ریزرو ہے امریکہ کا سارے بینکوں. مطلب یہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ جو بات ہو رہی ہے میں کوئی بری بات کر رہا ہوں, اچنبے کی بات ہے. تو جب بینک یہ اس طرح کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے, وہ چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ ان کی سیل ہو, زیادہ سے زیادہ لون ایشو کریں. اس سے مہنگائی شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ اگر مہنگائی زیادہ آپ نوٹ ایشو کر دیں گے, گڈس نہیں بڑھیں گی تو مہنگائی ہوتی ہے. تو دنیا بھر میں طریقہ یہ رکھا گیا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ, پالیسی انٹرسٹ ریٹ ہے نا, اس کو بتایا گیا ہے کہ اسٹیٹ بینک سینٹرل بینک آپ کو بتائے گا کہ کس ریٹ پہ آپ کو لون دینا ہے. اگر آپ کی مہنگائی ہونے لگی وہ کہیں گے جی آج سے آپ کو 10% ریٹ نہیں ہے, 15% سے اوپر جا کے دیں آپ, 15% پہ اگر ہوگا تو 20% پہ دیں. اچھا, آپ جب ریٹ آف انٹرسٹ بڑھاتے ہیں تو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس سے کاسٹ بڑھ جاتی ہے سب کی, گورنمنٹ کی بھی کاسٹ بڑھ گئی, پرائیویٹ اداروں کی بھی کاسٹ بڑھ گئی, اور جو انڈیویجول لوگوں نے لون دیا ہوا ہے جیسے امریکہ میں مارگیجز ہیں, 1% ریٹ بڑھائیں گے ان کی چیخیں نکل جائیں گی ان لوگوں کی کہ بھائی اتنی قسط ہماری بڑھ گئی. تو اس سے ملازمتیں خراب ہوتی ہیں, معیشت نیچے جاتی ہے. دیکھیں میں یہاں پر سوال صرف ایک اور رکھتا ہوں, یہ تمام بینکس جو ہیں جتنے بھی, امریکہ ہو, انگلینڈ ہو, پاکستان ہو, ان کی انویسٹمنٹ پراپرٹی پہ کیوں ہوتی ہے؟ سارے پراپرٹی میں کرتے ہیں, سارے ملک ریاض ہیں. یہ میں آپ کو بتاؤں اس کی وجہ یہ ہے ہم کہ دیکھیں پہلے تو ہمیں اس کو وہ کمپلیٹ کر لیں کہ جب بینک جب لون ایشو کرتے رہ جاتے ہیں, کیونکہ آپ نے پراپرٹی کی ذکر کی, تو اس کو انٹرسٹ ریٹ کے تھرو کنٹرول کیا جاتا ہے دنیا بھر میں
کہ ریاست کے پاس ڈائریکٹ اس نے اپنا رائٹ دے دیا ہے پرائیویٹ اداروں کو. حالانکہ دیکھیں اگر میں یا آپ جو ہے وہ 5,000 کا نوٹ چھاپ دیں اپنے تو ہمیں 10 سال کی قید ہو جائے گی. کاؤنٹر فٹنگ ہے یہ. لیکن ہر بینک جو ہے وہ اس نے فیکٹری لگائی ہوئی ہے نوٹوں کی, کیونکہ دیکھیں آپ نوٹ سے تو میں صرف جا کے یہاں پہ قریب کی چیزیں خرید سکتا ہوں. بینک میں جو میرے پاس پیسہ پڑا ہے میں یہاں اسلام آباد سے لے کے امریکہ تک پیمنٹ کر سکتا ہوں اس کی. اے ٹی ایم کا یا آپ کو کریڈٹ کارڈ چاہیے؟ کریڈٹ کارڈ بھی نہ ہو, مطلب آن لائن آپ پیمنٹ کر سکتے ہیں. تو منی جو میڈیم آف ایکسچینج ہے زیادہ پاورفل ہے جو بینک کریٹ کر رہے ہیں. تو جب بینک جب کریٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کے نتیجے میں آپ انٹرسٹ ریٹ کے تھرو آپ کو کنٹرول کرتے ہیں, اس سے معیشت نیچے جاتی ہے. اور جب یہ معیشت نیچے جاتی ہے تو کیا کرتے ہیں کہ پھر وہ انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کی کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. انٹرسٹ ریٹ کم کریں یا بڑھائیں, دونوں صورتوں میں ایک جگہ پہ ان امپلائمنٹ ہوتی ہے اور ایک جگہ پہ انفلیشن ہوتی ہے. تو کوئی آپ سمجھیں کہ کوئی گولڈی لاک ریٹس نہیں ہے. جو بچپن میں کہانی پڑھتے تھے نا کہ ایک شہزادی تھی, اس کے لیے پالج ہوتا تھا کہ بھائی نہ گرم ہو نہ ٹھنڈا ہو. تو جو بھی آپ انٹرسٹ ریٹ کریں گے یا تو ان امپلائمنٹ ہوگی یا انفلیشن ہوگی. تو یہ جو پبلک گڈ ہے منی کریشن, اس کو آپ پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے نہیں کر سکتے. تو یہ جو حوالے کیا ہوا ہے اس کی وجہ سے سب سے پہلے کیا ہو رہا ہے, قرضہ بڑھتا جا رہا ہے. پاکستانی گورنمنٹ کا قرضہ پچھلے 15 سالوں میں 5 ٹریلین سے بڑھ کے 5,000 ارب سے بڑھ کے 55 ٹریلین ہو گیا ہے. اتنا قرضہ بڑھ گیا ہے. اور ساتھ ساتھ یہ کہ مہنگائی بڑھی جا رہی ہے, کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جب بینک منی کریٹ کریں گے تو صرف آپ کو میں ایک اور اسٹیٹسٹک دوں کہ پچھلے 50 سالوں میں پاکستان میں منی سپلائی بڑھی ہے ہر سال 15% کے حساب سے ایوریج. 15% کو اگر آپ ایکسل پہ جا کے وہ کریں نا, اس کو کیلکولیشن کریں تو 1200 گنا منی بڑھ چکی ہے. ہم نے بک میں لکھا ہے 1200 روپے زیادہ, 1200 زیادہ نوٹ چھپ گئے. اور اس کے نوٹ نہیں اکاؤنٹ وہی نا, کاغذ اس پہ لکھا ہوا ہے کہ اتنے پیسے بینک کے پاس ہیں. نہیں, نوٹ کے ساتھ ساتھ جو اکاؤنٹنگ نمبرز ہیں, دیکھیں نوٹ دنیا میں صرف 5% ہے. ٹھیک ہے, یہ ہارڈ منی ہے. یہ کس نے کریٹ کی؟ ریاست نے. 95% منی جو ہے وہ بینکوں کے نمبروں میں, نمبر میں. ان کے پاس اصل منی نہیں ہے, نمبر میں. انہی سوناروں کی طرح کہ جن کے پاس سونا نہیں تھا رسیدیں زیادہ ایشو کر دی. بینک رسیدیں نہیں ایشو کرتے, بینک نمبر سے منی کریٹ کرتے ڈبل انٹری سسٹم کے تھرو. ٹھیک. تو پاکستان میں 15% کے حساب سے 1200 گنا منی سپلائی بڑھ گئی ہے, جس میں میجورٹی 90% کیا ہوگا, یہ بینکوں کے نمبرز ہیں, ڈپازٹس ہیں. ٹھیک. اور ریل پروڈکشن جو گڈز اینڈ سروسز کی ہے, گیہوں چاول, یہ صرف 9 گنا بڑھا ہے. تو 1200 کو جب 9 سے ڈیوائڈ کریں تو ہر چیز 100 گنا مہنگی ہو گئی ہے. 100 گنا. یعنی ایک روٹی جو 25 روپے کی آج مل رہی ہے یا 20 روپے کی مل رہی ہے, وہ 50 سال پہلے 25 پیسے یا 20 پیسے کی ملتی. اتنے کی تھی, دو آنے ایک آنے کی. اور یہ جو بڑھا ہے نا, جب یہ قیمتیں بڑھتی ہیں, اس کا سب کو نقصان نہیں ہوتا. جو پیسے جن کے پاس ایسیٹس ہیں, آپ کے پاس اگر ریئل اسٹیٹ ہے, آپ کے پاس اسٹاک ایکسچینج میں پیسے ہیں, آپ کی ویلیو بڑھ جاتی ہے. لیکن جو غریب بندہ ہے, جو فکس انکم کے اوپر آپ نے اس کی قوت خرید ختم کر دی, آپ نے اس کی جیب سے نا 15% نکال لیے. تو ہمارا جو میں ابھی بات کر رہا تھا 100 روپیہ جو ہے وہ 85 روپے کا ہو گیا. میں جب یہ بات کر رہا تھا نا کہ جو دنیا میں اس وقت لوگ کیا کہتے ہیں بڑی دولت کنسنٹریٹ ہے, پاکستان میں 10 کروڑ لوگوں کا برا حال ہے, غربت میں رہ رہے ہیں. امریکہ جیسے امیر ملک میں 5 کروڑ لوگ فوڈ انسیکیورٹی کا شکار ہیں. بہت بڑی تعداد ہے یہ. اور دولت ایک طرف اتنی کنسنٹریٹ ہو گئی ہے کہ امریکہ میں 3 لوگ اور دنیا میں 12. امریکہ میں 3 لوگ, یہ میٹا کا مالک, ٹیسلا کا اور امیزون کا, ان کے پاس آدھی امریکہ کی باٹم 18 کروڑ لوگوں کی برابر کی دولت ہے. اتنی کنسنٹریٹ 35 کروڑ ہے نا امریکہ کے آدھے, تو 18 کروڑ جتنی دولت ہے نیچے والوں کی. 50% دولت ان کے پاس, 50% باٹم نہیں, 50% دولت نہیں, 50% باٹم کے پاس تو ہوتی کم ہے. دنیا میں ایسے 12 لوگ ہیں. تو دولت اتنی کنسنٹریٹ ہو گئی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہو رہی ہے غربت بڑی. آخر میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن پاک کی آیت ہے نا کہ تمہاری دولت بین الاغنیاء نہ گھومتی رہے. ہاں, آپس میں بڑے لوگوں کے درمیان دولت نہ گھومے. دیکھیں قرآن کی پالیسی جو آپ بڑی اچھی آپ نے بات کی, قرآن کی جو بیسک پالیسی اکنامک وہ یہی ہے کہ امیروں میں گردش نہ کرے, اس کا مطلب ہے غربت ختم ہو. ٹھیک ہے نا. اور اس کے لیے قرآن نے 2 چیزیں بتائی ہیں, ایک زکوٰۃ کا نظام, اور اس کا ایک دفعہ نہیں 50 دفعہ تذکرہ ہوا. ٹھیک ہے, کہ آپ امیر سے لے کے غریب کو دیں. آپ کا سارا کام خود ہونا ہے. گورنمنٹ کو اگر ایک کام کرنا ہے تو وہ یہ کام کرنا ہے. دوسرا ہے کہ ربا کا خاتمہ. تو اس وقت دنیا میں نا جو کیپٹلزم لوگ کہتے ہیں نا, کیپٹلزم کی وجہ سارا سود پہ کھڑا ہے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کیپٹلزم میں دیکھیں کچھ چیزیں جیسے یہ کہ کمپٹیشن, یہ اچھی بات ہے. پچھلے 100-150 سالوں میں کمپٹیشن میں نئی چیزیں ایجاد ہوتی ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ لیبر کی سیلری بھی امپروو ہوتی ہے, چیز آپ کو سستی ملتی ہے, انوویشن ہوتی ہے. دیکھیں مقابلہ ہو رہا ہے, ہم نے دیکھا نا سوشلزم آیا تو نہیں کر سکا, وہ ساری پیچھے رہ گئے وہ لوگ. لیکن کیپٹلزم کی جو 2 سسٹم جو انسانوں نے بنائے ہوئے ہیں, ایک منی کا سسٹم اور ایک ٹیکس کا سسٹم, اس نے تباہی پھیری ہوئی. ٹیکس میں آپ غریبوں سے لیے جا رہے ہیں سیلز ٹیکس, اور انٹرسٹ پے کیے جا رہے ہیں. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو ٹیکس لگائے گا وہ جنت کی ہوا بھی نہیں کھائے گا.
بڑا خوفناک حدیث ہے جو سنتا نہیں. اور وہ جو مکس ٹیکس تھا نا, مقصد وہ چیزوں کی مارکیٹ کی ٹرانسپورٹیشن پہ ہوتا تھا, جی تو اب سیلز ٹیکس سے بہت قریب ہے. جی سیل, یہی آج کا جو سیل ٹیکس ہے تجارت کے اوپر جو لگتا ہے. تو ہم دیکھیں تباہی کیسے نہیں آئے گی ہم پہ, کہ ہم دیکھیں. اور یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر ہے ہمارے لیے, لیکن جو جدید اکانومسٹ ہیں, ایڈم اسمتھ نے بھی یہ کہا ہے کہ ٹیکس کی پہلی خصوصیت یہ ہونی چاہیے, جو جدید اکنامکس کا باپ سمجھا جاتا ہے, کہ فیئرنیس ہو. امینوں سے لیں آپ, غریبوں سے نہ لیں. اور ہم سارا پیسے ہی غریبوں سے لے رہے ہیں. بلکہ انہوں نے کہا کہ ٹیکس بیس بہت بڑا ہو اور ٹیکس کی اماؤنٹ تھوڑی ہو. وہ بھی ہے کہ وہ اس سے دوسری بات اس نے کہ کنسسٹنٹ ہو, اور لو ریٹ ہو تو ظاہر چوریاں کم ہوتی ہیں اس کے اندر. اور دوسرا جو سسٹم جو اس وقت جدید دنیا کا ہے, ٹیکس کا سسٹم تو ہمیشہ سے ہے نا, یعنی ایران کے بادشاہ بھی 50%. لیکن یہ جو منی کا نیا سسٹم خراج جس کو کہتے تھے نا, ہاں, لیکن جو منی کا سسٹم ہے نا, کہ منی آپ کے پرائیویٹ سیکٹر کے پاس گئی ہے اور اس طرح سے کریٹ ہو رہی ہے کہ سب قرض میں, گورنمنٹ بھی قرض میں, اور پاکستان سے لے کے امریکہ سے لے کے جاپان تک ہر گورنمنٹ پبلک ڈیٹ سب سے بڑا ایشو بنا ہوا ہے. پاکستان کی گورنمنٹ کا تو یہ حال ہے کہ پہلا دن اس کا شروع ہوتا ہے, پورے سال اس کو دینے ہوتے ہیں 60% صوبوں کو, ٹھیک ہے, اور جب وہ 50% اس کو سود دیتی ہے تو وہ بالکل فارغ ہو جاتی ہے, -10 پہ آ جاتی ہے. پھر وہ ہر چیز کے لیے قرضے لے رہی ہوتی ہے. امریکہ کے اندر اس وقت مجھے پتا ہے وہ, بلکہ اسٹیٹ بینک کرتا یہ ہے کہ جو قسط ہوتی ہے نا, کیونکہ میں فنانس میں رہا ہوں, وہ 29 تاریخ کو جاری کرتا ہے, اور اس دوران وہ اس کا سود لے لیتا ہے صوبے سے, ٹھیک ہے, اور پھر اگلے مہینہ شروع ہو جاتا ہے. تو تنخواہ 29 مہینے کے آخر میں آتی ہے ایک صوبے کی تنخواہ. اور امریکہ کے اندر بھی آپ کو پتا ہے ان کا دفاع کا خرچہ $800 بلین ہے. اگلے جو 30 ممالک ہیں اس سے زیادہ ان کا اکیلا خرچہ ہے, 30. لیکن ان کا انٹرسٹ کا خرچہ اس سے بھی 20 گنا زیادہ, 1 ٹریلین کو کراس کر گیا, کیونکہ ان کی 39 ٹریلین اس پر ڈیٹ ڈالر جو ہے میرا. تو گورنمنٹ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ 48 ٹریلین, اور یہ ٹکنگ بام سب سے بڑا مسئلہ بتا رہے ہیں. لوگ مہنگائی سہ رہے ہیں, کیونکہ دیکھیں منی ڈیٹ کے ساتھ کریٹ ہو رہی ہے نا, اور مہنگائی کا مطلب ہے غریب مارا جا رہا ہے, ٹھیک, اور بقیہ لوگ سب قرضے میں جاتے جا رہے ہیں. تو ہم ایک ایسی نسل ہیں کہ اپنے موجودہ لوگوں کو, خاص طور پہ غربا کو, مہنگائی سے مار رہے ہیں, ٹیکس سے مار رہے ہیں, اور اگلی جنریشن کو جس کا ہمارے پاس کوئی مورل رائٹ نہیں ہے ان کو قرضے میں ڈالتے جا رہے ہیں. تو یہ جو چیز ہے, یہ جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ یہ کیوں, یہ ریسنٹ فنومینا ہے کہ منی کو اور ڈیٹ کو ملا دیا گیا ہے. اور جو پبلک کریشن ہے منی کی, یعنی جو پبلک کا ڈومین تھا اس کو آپ نے پرائیویٹ سیکٹر کو دے دیا کہ تم منی کریٹ کرو. یعنی آپ جیسے ہی کہتے ہیں کہ آپ فوج کو کہتے ہیں کہ پرائیویٹ ادارے کو فوج رکھنا شروع کر دیں, ملیشیا بنانا شروع کر دیں, یا آپ یہ کہیں کہ بھائی آپ یہ کہیں کورٹ کو جو ہے پرائیویٹ سیکٹر کو دے دیا, ہر بندہ اپنے ڈیسیژن کرے گا. تو ابھی بینک جو ہیں وہ دیکھیں, بینک پرائیویٹ فار موٹیو ہیں, پروفٹ ان کا موٹیو ہے نا, تو وہ اپنا انٹرسٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ لون ایشو کریں, اس سے مہنگائی ہو رہی ہوتی ہے اور ڈیٹ چڑھ رہا ہوتا ہے. اچھا 1959 میں انڈیا میں انہوں نے بینک نیشنلائز کیے تھے, ہم نے بھی کیے تھے, 1975 میں کیے تھے مگر ذوالفقار علی بھٹو نے. پھر ہم نے اونے پونے داموں پہ سارے کے سارے ابھی بینک سے لے کے سب پہ تھے. ان دونوں نیشنلائزیشن میں کیا فرق ہے؟ لیکن نیشنلائزیشن جو ہے نا, پہلی بات تو یہ سمجھنا چاہیے کہ گورنمنٹ جو بھی کام کرتی ہے نا دنیا بھر میں, وہ گورنمنٹ کم سے کم 2-3 گنا مہنگا کرتی ہے جنرل. اور گورنمنٹ کا کام جو ہے نا بڑا لمیٹڈ ہے. گورنمنٹ کا کام ریگولیشنز بنانا ہے, گورنمنٹ کا کام دفاع کرنا ہے. ہم تو اس میں زکوٰۃ کے جو مصارف زکوٰۃ ہے نا, اس کے 8 مد وہ لیتے ہیں کہ اگر کوئی اور ٹیکس نہیں ہے اور زکوٰۃ ہی ہے تو یہ گورنمنٹ کے کرنے کا کام ہے. اس میں سوشل پروٹیکشن ہے, اس میں ایڈمنسٹریشن ہے, عاملین زکوٰۃ, ایک زکوٰۃ بیس اکانومی میں, اس کے اندر فی سبیل اللہ ہے, دفاع ہے, اس میں ابن السبیل ہے. تو وہ اگر گورنمنٹ جو ہے نا سارے کام کرنے شروع کر دے تو وہ ادارے اچھے نہیں چل سکتے. تو ہم یہاں پہ کہیں نہیں کہہ رہے کہ بینکوں کو نیشنلائز کریں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پبلک منی جو ہے نا, منی کریشن کو آپ جو ہے وہ نیشنلائز کریں, یعنی بینک اپنے پاس سے منی کریٹ نہ کر سکے. دیکھیں بڑی آسان سی مثال ہے نا, کہ اگر میں آپ کو کوئی اماؤنٹ پیمنٹ کروں تو میرا اکاؤنٹ مائنس ہو جاتا ہے, آپ کا اکاؤنٹ پلس ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, یہ ہوتا ہے نا. لیکن جب بینک لون دیتے ہیں تو کسی کا اکاؤنٹ مائنس نہیں ہوتا, صرف اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دیتے ہیں. تو فیڈرل ریزرو بینکنگ جو ہم پروپوز کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی منی کریٹ سینٹرل بینک کرے گا, یعنی فریکشن ریزرو کی جگہ فل ریزرو میں سینٹرل بینک کرے گا, اور بینک اپنے دونوں کام کریں گے, یعنی ٹرانزیکشنز بھی کریں گے, پیمنٹ بھی کریں گے, یہ بھی منی والا بھی کام کریں گے, اور آگے وہ انویسٹمنٹ بھی کریں گے, مگر کسی کے پیسے لے کے کریں گے. یعنی اگر میں نے انویسٹمنٹ کرنی ہے تو میرے پیسے میرے اکاؤنٹ سے نکلیں گے تو مجھے پروفٹ آئے گا. یعنی آپ سمجھیں کہ ایک بینکوں کا ہو گیا, یہ تو اسلام کے مشارکہ سے بہت قریب ہو جاتا ہے. بالکل, دیکھیں, اور مشارکہ مداربہ جو کیوں نہیں ہو پا رہے, یہ ہمیں سمجھنا چاہیے, اس لیے نہیں ہو پا رہے کہ بینکوں کے پاس جو پیسہ ہوتا ہے وہ بڑا شارٹ ٹرم ہوتا ہے. آپ جائیں بینک سے شام کو نکال لیں, خالی کر لیں بینک کو, اور بینک پہ یہ بات جو پیسہ دیتے ہیں آپ کبھی کہتے ہیں کہ مجھے اس میں نقصان ہو سکتا ہے, آپ کبھی نہیں کہتے. اور اسلامک مداربہ مشارکہ میں بیسک کنڈیشن ہی رسک ہے. تو یہاں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بینکوں کے جو 2 کام ہیں, یعنی منی کی اسٹوریج ٹرانزیکشن منی والا کام,
जैसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, वो एक काम होगा, डेट को अलग कर दिया जाएगा, डेट को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो देखिए उसके लिए आपको रियल पैसा देना पड़ेगा। आपके जैसे, हाँ मैं आपकी मिसाल बताऊं कि एक गरीब औरत है, गरीब तो नहीं कहूँगा, एक बेवा है, उसके पास इस वक्त 50 लाख रुपए रखें और कोई उसका कमाने वाला नहीं है, बैंक में रखे, बैंक उसको तकरीबन 10% दे देता है आज और देते हैं हर महीने उसके 40-50 हज़ार उसका गुजारा हो जाता है, आलू प्याज जो भी उसकी चीज़ें। अब फुल रिजर्व बैंकिंग के अंदर क्या होगा कि अब उसको जो है 50 लाख रुपए पे कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा होगा, ठीक है, लेकिन प्रॉफिट नहीं मिल रहा होगा, अभी उसका नुकसान क्या हो रहा है, कोई 10% मिल रहा है, 15% की वैल्यू गिर जाती है उसकी, ठीक है, मनी वो समझ रही है कि उसे मिल रहा है, मिल नहीं रहा, कुछ नहीं रहा, वो उसका नुकसान हो जा रहा है। तो फुल रिजर्व में पहली बात है कि आपकी मनी की वैल्यू प्रोटेक्ट हो जाएगी, ठीक है, और साथ साथ क्वांटिटी इसलिए प्रोटेक्ट हो जाएगी कि 100% रिजर्व, यानी फुल रिजर्व की डेफिनेशन ये है कि बैंक अभी 5% स्टेट बैंक के पास रखवाते हैं, फिर उनको पूरा स्टेट बैंक 100% रखवाना पड़ेगा, तो वैल्यू के साथ क्वांटिटी प्रोटेक्ट हो जाएगी। अब वो बेवा कहेगी आपने बड़ा अच्छा किया मेरे साथ कि मेरी वैल्यू भी प्रोटेक्ट कर दी, आपने मेरी क्वांटिटी प्रोटेक्ट कर दी, लेकिन मेरा तो गुजारा इससे होता है, मैं क्या करूँ? तो फुल रिजर्व का जो दूसरा पोर्शन है वो इन्वेस्टमेंट, वो अपने पास से पैसे निकालेगी, और किसी टेक्सटाइल मिल में लगाए या किसी भी जगह, मतलब वो मनी मूव हो जाएगी वहां से किसी एम्प्लॉय के पास, वो खाली हो जाएगा, बैंक का खजाना खाली हो जाएगा, वहां चले, बैंक का खजाना नहीं, बैंक के उस बेवा का अकाउंट माइनस हो जाएगा। यहाँ तो माइनस होता है कुछ नहीं। जिस तरह मैं आपको कह रहा हूँ, अगर मैं 5,000 का नोट मैं आपको दूं तो आपके पास चला जाएगा, आपने अपने किसी एम्प्लॉय के उसके पास चला जाएगा, मनी मूव हो रही होती है ना, ये है स्टेट मनी, हार्ड मनी। यहाँ तो कुछ भी नहीं, यहाँ तो किसी के अकाउंट से कुछ निकलता नहीं, आप लोन दे जा रहे हैं। कह रहा हूँ ना, इलेक्ट्रॉनिक मनी भी बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगी, सेम हो जाएगी कि जैसे 5,000 का नोट है, अगर बेवा ने 50 लाख रुपए दिए तो वो निकल के किसी कंपनी के पास चले गए, वहां से वो उसने कंपनी ने किसी अपने मुलाजिम को तनख्वाह दी, वहां से पैसे वहां चले गए, उसने वेंडर को पेमेंट की, वही मनी ट्रैवल करी होगी, एक्सपेंड नहीं करी होगी। अब आइए सर, इसके साथ रिलेटेड चीज़ जो है, ये बड़ी मजेदार चीज़ है कि ये जो हमने 54 ट्रिलियन रुपीज़ जो है बैंक से ले रखे हुए हैं, ये अब इसका झंझट कैसे ख़त्म होगा? ये तो वही है कि बैंक ने क्रिएट किया हुआ है सारा का सारा, एक हवा क्रिएट किया, अंदर उसके पास कितने 10% उसके पास मौजूद है, यानी 5 ट्रिलियन मौजूद है, हुकूमत 50 की मकरूज हुई है। देखिए बैंकों में ये होता है ना कि बैंक, अगर आप इसका आसान से आप मिसाल समझें कि बैंक के पास अगर हमने और आपने 100 रुपये रखवाए हो हमारे डिपॉजिट से, तो बैंक 5% कैश रखते हैं अपने पास ताकि मैं और आप जाए, 5% स्टेट बैंक में रखा, 90 रुपये में से 70 रुपये वो गवर्नमेंट को लोन दे देते हैं, ठीक है, और 20 रुपये उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को दिया हुआ है। फुल रिजर्व में ये कहा जा रहा है कि अब आपको 5% स्टेट बैंक में नहीं रखना, ठीक है, आपको 95 रखना है, 5 तो आपने कैश रखा हुआ है, वो भी स्टेट मनी है, ठीक है, लेकिन 95 जो इलेक्ट्रॉनिक मनी है, जो स्टेट बैंक का रिजर्व है, वो भी आपको 95 तक पहुंचा। नहीं, इससे निजात कैसे मिलेगी? मैं आपको बताऊं 95%। अब आपसे बैंक को आज स्टेट बैंक ये कहे कि भाई आज से बैंकों को 95% हमारे पास रखना है, 5% कैश रखना है, ठीक है। अब बैंक अपना अकाउंट कैसे मार्कअप इंक्रीज करेंगे स्टेट बैंक के पास? आपका अगर अकाउंट में 5 लाख हो, आपसे कहा जाए कि 95 लाख तक लेके जाना है, आप कैसे लेके जाएंगे? आप कैश लेंगे और डालेंगे, बैंकों के पास कैश तो नहीं है, ठीक। उनके पास क्या मौजूद है? उनके पास ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट के रसीदें, उनके पास बॉन्ड्स, गवर्नमेंट की रसीदें, उनके पास सुकूक, गवर्नमेंट के कर्ज, ये सारा का सारा उठेगा बैंकों से और स्टेट बैंक के पास आ जाएगा, और स्टेट बैंक फिर उनको कैंसिल कर दे, जीरो रेट कर दे। पाकिस्तान का डोमेस्टिक डेट जो है ना, जो बैंकिंग के हाथ में तकरीबन 80% है, वो इससे एलिमिनेट हो जाता है, खत्म हो जाता है, वो खत्म। वो गवर्नमेंट ले लेगी, गवर्नमेंट उसकी जगह नोट जो उसकी वैल्यू के मुताबिक नोट नहीं, गवर्नमेंट का देखिए, गवर्नमेंट को पे करना है, अब उसको पे नहीं करना, क्योंकि अब उसके देना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को है, लेना स्टेट बैंक को है, और स्टेट बैंक का सारा प्रॉफिट आखिर में बैंक के गवर्नमेंट के पास वापस आ जाता है। तो इफेक्टिवली आपने लेना देना, आपने जो स्ट्रक्चरली देखें, जो लोन बाकी है, मगर आपने स्ट्रक्चरली उसको शिफ्ट कर दिया स्टेट बैंक के पास, और स्टेट बैंक अगर लेने वाला ये कह रहा है कि भाई मुझे सूद नहीं चाहिए, खत्म, कर्जा नहीं चाहिए, यानी अब देखिए 5,000 का जब नोट होता है उस पर लिखा होता है कि हामिल हज़ा के मुताबिक अदा किया जाएगा। क्या अदा किया जाएगा? 5,000 की जगह नया नोट अदा किया जाएगा। ये नहीं कि उसको आलू दे, चीनी दे, वो नहीं, सिर्फ नया नोट दिया जाएगा। उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक मनी भी यही होगी। रिजर्व का मतलब कि अगर आपने रिजर्व मांगा, नया रिजर्व सिर्फ इसलिए होगा कि अगर मैं और आप एक ही बैंक के अंदर हैं, फॉर एग्जाम्पल हबीब बैंक में मैंने आपको ट्रांसफ़र किया 10 लाख रुपए, तो हबीब बैंक का जो टोटल डिपॉजिट्स हैं वो हैं 5 ट्रिलियन के, ठीक, 5 ट्रिलियन के, इतने ही हैं तकरीबन। तो उनका अकाउंट स्टेट बैंक में 5 ट्रिलियन का होना चाहिए इस फुल रिजर्व बैंकिंग में। अब मैंने और आपने ट्रांसफर कर दिया, हम दोनों हबीब बैंक में, हबीब बैंक को बताने की जरूरत नहीं है स्टेट बैंक को, ठीक है, उनके पास टोटल मौजूद है। अगर मैं हूँ हबीब बैंक में और आप हैं फॉर एग्जाम्पल यूबीएल के अंदर, और मैंने आपको 10 लाख रुपए ट्रांसफर किए, तो वो 10 लाख रुपए जो स्टेट बैंक का अकाउंट है वो एडजस्ट कर देगा, जैसे इंटर बैंक सेटलमेंट, ठीक है। तो जो रिजर्व का मसला ये होगा कि रिजर्व 100% रिजर्व का मतलब है कि आपने जो मनी क्रिएशन की पावर है ना बैंकों से ले ली, और उससे मनी को ट्रांसफर के लिए आपको ओरिजिनल नोट जमा कराने पड़ेंगे।
وہ بھی مطلب میں کہہ رہا ہوں یعنی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگی. جو نوٹ ہیں وہ اسٹیٹ کی منی ہے, وہ ہارڈ ہے, ٹھیک ہے, وہ ہارڈ منی اسٹیٹ کی منی ہے نا. اسی طرح سے الیکٹرانک منی بھی اسٹیٹ کی منی ہو جائے گی. اچھا دیکھیں اسٹیٹ کی منی دو طریقے سے کر سکتے ہیں ابھی. یعنی ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ہم سب کے اکاؤنٹ اسٹیٹ بینک کے اندر ہو, جسے آپ سیٹلمنٹ ریئل منی کہتے ہیں نا, ٹھیک ہے. اسی میں اس میں کیا ہوگا, اس میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ ہو تو جاتا ہے لیکن اس میں جو بینکوں کی انوویشن ہے پیمنٹس کی, جو وہ نئی چیزیں لا رہے ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. اور دوسرا اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سارے اپنے انڈے ایک ہی باسکٹ میں ڈال دیے, کوئی سسٹم خراب ہو گیا آپ کو پرابلم ہوگی اس سے. اور امریکہ میں یہ بہت زیادہ مسئلہ ہے, امریکہ یورپ میں, کہ وہ کہتے ہیں کہ اس سے ریاست کی سرویلنس شروع ہو جائے گی کیونکہ ایک ہی وہ ہے تو آپ ہر پیمنٹ آپ چیک کر رہے ہوں گے. تو فل ریزرو بینکنگ منی کریشن کی پاور بھی واپس لے لیتا ہے, اکاؤنٹ بھی نہیں کہتا اسٹیٹ بینک کو کے پاس کھلوائیں. وہ بڑا ٹیکنیکل طریقے سے کہتا ہے کہ بھائی بینکوں نے جتنے لوگوں کے پیسے رکھے ہوئے ہیں چیکنگ اکاؤنٹ جس سے آپ پیمنٹ کر سکتے ہیں, اتنے پیسے آپ میرے پاس رکھیں, ٹھیک, اور وہ پیسہ پبلک کے پاس نہیں, اسے انفلیشن نہیں ہوگی. دیکھیں انفلیشن کس سے ہوتا ہے, مارکیٹ میں آئے گا, مارکیٹ میں تو نہیں ہوتا, بینک کا اسٹیٹ بینک کے پاس ہے نا. یعنی یہ سمجھے آئیڈینٹیکل ہے, میرا 10 لاکھ روپے اسٹیٹ بینک کے پاس ہے, بینک کے اسٹیٹ بینک کے پاس ہے. تو افیکٹولی جو فل ریزرو جتنا وہاں نوٹ پڑے اتنے نوٹ مارکیٹ میں. تو اب یہ فل ریزرو بینکنگ افیکٹولی آپ کا ڈومیسٹک ڈیٹ جہاں 90% آپ کا انٹرسٹ جا رہا ہے. دیکھیں اگر 100% انٹرسٹ ہے نا, آپ نے بھی بتایا کہ 80 ٹریلین, اس میں سے 55 ٹریلین ڈومیسٹک ڈیٹ ہے, مگر جو انٹرسٹ کی کاسٹ ہے نا وہ 75, 85, 90% ہے, کیونکہ اس پہ ریٹ آف انٹرسٹ زیادہ ہے. ٹھیک, تو یہاں ہم یہ بتا رہے ہیں یہاں تو کتنا 16-17% ہے آج کل, یعنی آج کل 12% ہے, 26 تک چلا گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے بک میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے آپ ڈیٹ کو بریک کریں گے. ڈیٹ کے نتیجے میں کیا بریک ہوگا, انفلیشن. کیونکہ آپ انفلیشن کیوں ہوتا ہے, انفلیشن اس لیے ہوتا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کی جب خزانہ ختم ہو جاتا ہے وہ بینکوں سے لون لیتی ہے. تو یہ آپ کے آڈینس کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ سینٹرل بینک نوٹ چھاپے یا کمرشل بینک سے لون لیں, دونوں صورتوں میں انفلیشن ہوتا ہے, کیونکہ وہ بھی نئی منی ہوتی ہے, یہ بھی نئی منی ہوتی ہے. تو جو لون آپ لیتے ہیں اس سے مہنگائی ہوتی ہے, اور مہنگائی سے غریب مارے جاتے ہیں. تو پہلے آپ نے ڈیٹ کو بریک کیا, ڈیٹ سے انفلیشن کو بریک کیا, اور اس کے نتیجے کے اندر انٹرسٹ بھی ظاہر ختم ہو گیا, اور آپ نے جو ملک میں وائڈ اسپریڈ پاورٹی ہے 10 کروڑ لوگ, اس سے یہ ہوگا واپس ریٹ مطلب روٹی پھر 1 روپے کی, یہ تو نہیں ہو جائے کہ آج کی قیمت پہ رک جائے گی, آج کی پھر آگے نہیں, آخر ایک وقت ایسا آئے گا کہ پھر واپس چلا جائے گا. واپس تو اگر زیادہ پروڈکشن ہو رہی ہے, لیکن اس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس منی کو, سسٹم کو ہم نے کہا ہے کہ اس میں 3 باتیں کہہ رہے ہیں. پبلک سے, کمرشل بینکوں سے منی کریشن واپس لیں, اور وہ ڈیٹ کے ساتھ نہ کریٹ کرے, ریاست کریٹ کرے. کتنی کریٹ کرے, جتنی آپ کی گڈز میں پروڈکشن یعنی جی ڈی پی پروڈیوس ہو رہی ہے نا, اگر 4% سے گروتھ ہو رہی ہے تو اتنی منی کریٹ ہوگی. اور وہ پاکستان کے کیس میں تقریباً 40 ٹریلین کی منی ہے. اگر آپ سوچیں کہ 4 یا 5% بھی کریٹ کریں 2000 بلین بنتی ہے. اس کا مطلب نوٹ نہیں چھپیں گے, ہاں نوٹ چھپیں گے, الیکٹرانک منی, اب دونوں کا ملا لے کے پرنٹ منی ہو یا وہ نوٹ, آپ وہ بھی سمجھیں نمبروں کا بھی نوٹ. تو وہ جو 2000 بلین کا مطلب ہے پاکستان کی جو 10-12 ملین غریب فیملیز ہیں, 7-8 کروڑ لوگ, ہر فیملی کو آپ 20,000 روپے مہینے کے دے سکتے ہیں. تو ایک طرف آپ نے 6000 بلین کا جو انٹرسٹ کا خرچہ ختم کیا, جو اور یہ تو اس سسٹم سے جو ہم دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں, سود سے بھی نکل گیا. سود سے اس لیے نکل گئے, دیکھیں کیوں نکل گئے. دیکھیں ابھی آپ بینکوں, اسلامک بینکوں سے آپ کہتے ہیں کہ مضاربہ مشارکہ کریں, وہ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے, دیکھیں ان کے پاس نا شارٹ ٹرم منی پڑی ہوئی ہے, آپ نکال لیں تو وہ کیسے مضاربہ کریں گے, یا ان کے پاس رسک پڑی حقوق جاری کریں تب کو لمبا چوڑا کام کر کے کرتے بھی ہیں, تو وہ اصل میں نیچے ڈیٹ بیس کانٹریکٹ کے نکلتا ہے. لیکن جب آپ کے پاس پیسہ آئے گا انویسٹمنٹ اکاؤنٹ میں تو پھر آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. اس میں بالکل یہ ضروری ہے کہ اگر کوئی بیوہ ہے وہ انویسٹ کرنا چاہتی ہے تو وہ لو رسک پہ کر لے, اس میں بینک جو ہے وہ اجارہ کر لیں. اور اگر یہ کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں زیادہ ریٹرن کماؤں, لیکن آپ کو تو بلکہ اس کو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو پتا ہو کہ اس کا پیسہ کہاں لگا ہوا ہے. بالکل, اس کو باقاعدہ بینک گائیڈ کرے, ایڈوائز کرے. سمجھیں آپ کے بینکوں کے 2 سیکشن بن جائیں گے. یہ نہیں نا کہ میرا پیسہ اٹھا کے کسی شراب خانے کو دے دیا جائے تو میں تو اس کو چیک کر سکتا ہوں. بینکوں کے 2 سیکشن ہو جائیں گے. ایک آپ سمجھیں کہ منی سیکشن, جسے آپ جیز کیش کہہ لیں, آپ اسے کہہ لیں ایزی پیسہ ٹائپ کا, تو اس پہ آپ کو ریٹرن کچھ نہیں مل رہا ہوگا. منی محفوظ, ٹھیک, کوانٹٹی محفوظ. آپ کو انویسٹمنٹ کرنا ہے تو آپ نوئنگلی رسک لیں گے. آپ کہیں گے جی میں اپنے پیسے نکال رہا ہوں, بینک کو دے رہا ہوں, مجھے خود نہیں پتا انویسٹمنٹ کرنا, بینک انویسٹ کرے گا. لو رسک پہ بھی کر سکتا ہے, وہ ہائی رسک پہ بھی کر سکتا ہے, آپ کی مرضی ہے. اور اس سے یہ ہوگا کہ ریئل معنوں میں ابھی پاکستان میں پچھلے 3 سالوں میں بینکوں نے کیا کام کیا ہے, ہم سے پیسے لیے اور گورنمنٹ کو لون دیا ہے ہر مہینے, اور ہم سے ہمارے ہی پیسے ہم سے ٹیکس لگا کے ہمیں واپس دے دیے کہ اسی طرح اکاؤنٹ میں ڈالے. مطلب وہ جوتا ہمارے سر پہ نہیں. مطلب ہوتا یہ کہ بینک جو ہے نا, جب 500 بلین گورنمنٹ لون لیتی ہے, گورنمنٹ کو دے دیا نا, اور گورنمنٹ انٹرسٹ واپس کر دیتی ہے. ایک ہاتھ سے میں نے گورنمنٹ نے آپ سے لون لیا, لون جب اور انٹرسٹ واپس کیا تو بینکوں کے اکاؤنٹس میں گیا, وہ اس سے مہنگائی, مصیبت آئی, اور قرض ہماری اگلی جنریشن کو دینا ہے.
تو یہ جو پورا سسٹم ہے یہ بریک ہو جائے گا. تو ہم نے بک میں رکھا ہے بریکنگ دا ٹریپ آف ڈیٹ, انفلیشن, انٹرسٹ اینڈ پاورٹی. بہت اچھا. اور یہ بات یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا کوئی پونزی اسکیم نہیں بتا رہے, اس کو پاکستان کے 20 بڑے اکانومسٹوں نے جو بینکرز نے ریویو کیا ہے, اس میں بڑے بینکوں کے سی او بھی شامل ہیں. اچھا. اور اس کے اندر جو ہے وہ کارپوریٹ سیکٹر کے بھی لوگ ہیں, اکیڈمک جاوید اکبر انصاری صاحب ہیں, نسیم بیگ صاحب ہیں جو اس کے, عارف حبیب کے جو ہے وہ ہیں بینک کے سی او تھے. پھر اس میں جو ہے فیصل بینک کے ڈپٹی چیئرمین صاحب, انہوں نے اس کا فارورڈ لکھا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ بینکنگ سائڈ سے سپورٹ نہیں ہے, بینکنگ سائڈ سے بھی سپورٹ ہے, کیونکہ پاکستان دیکھیں دلدل میں پھنس گیا. اس دلدل سے آپ کو نکالنے کے لیے 2 چیزیں چاہیے. منی کا سسٹم ٹھیک کرنا ہے, جس کے لیے قرآن میں کہا ہے ربا کا خاتمہ ریل معنوں میں کرو, نام نہ چینج کرو, یہ نہیں اصل کام چینج کرو, خنزیر کو بکرے کا گوشت مت بناؤ. اور اسی طریقے سے آپ ٹیکس کا سسٹم ختم کر کے جو ظالمانہ نظام ہے اس کی جگہ زکوٰۃ کا نظام, یہی اسلامک گورنمنٹ کا کام ہے. ورنہ آپ کی حرمت مال ہے کہ آپ کے مال محفوظ ہے, آپ مال ایسے نہیں دے سکتے کہ مجھ سے ہر چیز کی خریداری پہ غریب جس کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے, جب وہ جاتا ہے آپ اسے 20% نہیں لے سکتے, حرمت مال بہت. ہاں, تو یہ جو فل ریزرو بینکنگ ہے نا, اس کو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اسلامک, ہم نے چوتھا چیپٹر, پہلے چیپٹر میں ہم نے کرنٹ سسٹم اور اس کے امپیکٹ دکھائے, سیکنڈ میں فل ریزرو کو ایکسپلین کیا ہے, کہ تیسرے میں ہم نے پاکستان کا کیس لیا اور اس کو بتایا کہ پاکستان کے قرضے کیسے ختم ہوں گے, اور چوتھے میں ہم نے بتایا کہ یہ اسلامک جو آبجیکٹو ہیں وہ کیسے پورے کہ ویلتھ کنسنٹریشن نہ ہو, دھوکہ نہ ہو. اس میں دیکھیں, اس میں ایک بات ہو رہی ہے کہ منی ڈیٹ کے ساتھ نہیں کریٹ ہو رہی, قرضے نہیں بڑھیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرضوں سے کتنی پناہ مانگی, آپ نے کہا تھا جنازہ نہیں پڑھتے, اور ہم سارے قرضوں پہ ہی کام چلا رہے ہیں. تو پوری قوم کا جنازہ نہیں ہو سکتا. پھر یہ کہ اس میں جو ہے وہ جب آپ کو منی کریٹ کرتے ہیں تو آپ کو ہر اپنا کانٹیکٹ پالیسی انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ کنیکٹ رکھنا پڑتا ہے. تو چاہے اسلامک بینک کے بھی جتنے کانٹیکٹ ہو, نیچے جا کے دیکھیں تو وہی پالیسی ریٹ ہوتا ہے, کیونکہ آپ کو اگر منی کریٹ کریں گے تو آپ کو یہ کہا جائے گا کہ اس کے ساتھ وہ فسکل پالیسی آتی ہے تو کرتے ہیں, فسکل مانیٹری پالیسی. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو پالیسی انٹرسٹ ریٹ کی ضرورت ہی ختم ہو گئی, کیونکہ پوری منی چاہے وہ الیکٹرانک ہے یا وہ کیش ہے, اسٹیٹ کے پاس ہے, اسٹیٹ کنٹرول کر رہی ہے, 1 روپے بھی کوئی اور نہیں کر سکتا. تو یہ سسٹم جو ہے وہ اسلام, اور جو آپ کے اکاؤنٹس ہیں وہ آپ کی امانت والا کنسیپٹ, آپ سے پوچھے بغیر نہیں دے سکتے. ابھی تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے, میرا پتہ کس کو دے دیا ہوا ہے. جیسے میں آپ نے کسی کے پاس کوٹ رکھوایا اپنا ایسے ہی رکھنے کے لیے, اس نے کوٹ 10 لوگوں کو آگے پکڑا دیا, 15 شادیوں میں اس کو کہا گیا تم پہن کے جایا کرو, اور اس کا کرایہ بھی لے لیا. تو اس میں جو امانت والا کنسیپٹ ہے کہ آپ سے پوچھے, اور جو انویسٹمنٹ ہے وہ ریئل معنوں میں آپ انویسٹمنٹ کریں گے تو بینک اپنا ریئل انٹرمیڈیری کام کرے گا نا. بینک میں کیا کام کیا ہے کہ لوگوں کے پیسے جمع کرے اور آگے انویسٹ کرے, صحیح معنوں. تو ایک لحاظ سے یہ پاکستان کے مسائل کا حل ہے, بلکہ یہ اسلامک جو ٹرو آئیڈیلز ہیں اس کے مطابق. جی بہت بہت شکریہ. بہت دوسری دفعہ آپ سے اس پوڈ کاسٹ ہوا, بہت لطف آیا, اور آپ درمیان میں یہ کتاب آپ کے آگے. ناظرین, یہ کمال کی کتاب ہے, اتنی مختصر, اتنی جامع اور اتنا صاف طریقے سے بتایا گیا ہے کہ ہم نے کس طرح اس قرض کی دلدل سے باہر نکلنا ہے, اور کس طرح ہم نے بینکوں سے روپیہ یعنی دولت جو کریٹ کرنے کا ایک اختیار دے دیا گیا ہے, جو کہ باقی دنیا کو بتانے کے لیے دیا گیا تھا, اس سے لے کے اسے ریاست کی ذمہ داری میں دینا ہے, تاکہ کوئی کبھی بھی کسی وقت بھی نوٹوں کا ایک ڈھیر لگا کے پورے ملک کو قرض کی دلدل میں نہ پھینک سکے. یہ اسلام کے ان بنیادی پرنسپلز کے خلاف اس سارے بینکوں کے ٹریپ سے نکلنے کا حل ہے. بریکنگ دی ٹریپ آف ڈیٹ, انفلیشن, انٹرسٹ اینڈ پاورٹی. آپ اندازہ کریں کہ اس شکنجے کو توڑنے کا نام ہے اس کا, جو قرضے سے, افراط زر سے, سود سے اور غربت سے پیدا ہوتا ہے. یہ کتاب جو ہے اس کو باقاعدہ فری رکھا گیا ہے. آج کل تو بڑا آپ کو پتہ ہے پی ڈی ایف سے آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں یا پڑھ بھی سکتے ہیں, تو اس کا لنک ساتھ ساتھ چل رہا ہے, آپ اس لنک کو اس پہ دیکھیں اور پڑھ لیں. آپ کو کسی مارکیٹ میں کسی دکاندار بک سیلر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں, یہ کتاب پڑھیں بھی اور اس کو تقسیم. اور اگر کوئی شخص اس کو ترجمہ کرنا چاہے تو سچی بات یہ ہے کہ بہت بڑی نعمت ہوگی. بہت سارے لوگ اس کے ترجمہ کے اور ترجمہ بھی کر سکتے ہیں, کسی بھی زبان میں ترجمہ کر سکیں. آپ کریں تاکہ یہ خیر کثیر ثابت ہو. یہ کتاب انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز نے بنائی ہے. ان کے ساتھ جو دوسرے آتھر ہیں شعیب عمر صاحب, وہ بڑے کمال کے آدمی ہیں, ان کی بھی ایک پوری ان کی ہسٹری ہے. وہ کچھ 40 سال بینکوں کے ایڈوائزر وغیرہ رہے ہیں, لیکن دونوں نے اسلام کے پرنسپل اور پاکستان کے ڈیٹ کے پرابلم کو حل کرنے کے لیے شاید پہلی دفعہ ایک سنجیدہ اور سیریس ایفرٹ ہوئی ہے. یقیناً ایسے لوگوں نے اپنا کام کر دیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ بینکوں کے شکنجے سے اس قوم کو
کیسے نکالا جاتا ہے. اجازت دیجیے, اللہ نے